हज का चांद उफक पे तलू होने वाला है। मुसलमाना ने आलम इस महीने को हज का महीना कहते हैं। एक हज पढ़ना चाहूंगा, उस हज की अहमियत सुनाना चाहूंगा। तारीख मुअर्रख ने लिखा 28 रजब को इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का पहुंचे और बिल्कुल ऐन हज के मौका पे मौला हुसैन मक्का से चले गए। तारीख ने इस वाक़े को इस अंदाज से लिखा कि उस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा और मौला हुसैन हज के इरादे को तर्क करके करबला की तरफ रवाना हुए। ये मैंने जुमला वो पढ़ा है जो तारीख की किताबों में लिखा है। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा खूबसूरत जाविया, बड़ी खूबसूरत जहत, एक नया तखय्युल, एक नया इरफान आपकी समातों को हदिया करने लगा हूं। मियां ज़ीशान साहब, हर बंदे ने लिखा, हर मौर्रख ने लिखा कि हुसैन ने उस साल हज नहीं पढ़ा। मुझे इस वाक़े से इख्तलाफ नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, वाक़या ऐसा ही है। मुझे जुमले से इख्तलाफ है। मुअर्रख को यह जुमला नहीं लिखना चाहिए था कि उस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा। भाबड़ा नहीं, पूरी मिल्लत मेरी आंखों के सामने है। जुमला तब्दील करने लगा हूं। अगर जुमला अच्छा लगे तो बोल के आपने तायीद का हक अदा करना है। मुअर्रख ने लिखा कि उस साल हुसैन ने हज नहीं पढ़ा, जबकि मुअर्रख को लिखना चाहिए था कि उस साल हाजियों का हज नहीं हुआ। अब जो बोल सके वो हाथ उठाए, जिसका हाथ बना ही तायीद के लिए है वो हाथ उठना चाहिए। किबला एहसान रज़वी साहब, जिस मुअर्रख ने लिखा है कि उस साल, फयाज भट्टी साहब, उस साल हाजियों का हज नहीं हुआ। अगर अब भी वीडियो कैमरे की मौजूदगी में अपने हरफों का जामन होके, लफ्जों का जामन होके, शिया कौम की नौजवान नस्ल की नुमाइंदा खताबत की हैसियत से मिंबर से ये ऐलान करके कह रहा हूं, अगर अब भी किसी बंदे को एतराज हो, वो जिसे मानता है उसे उसकी कसम है, वो अपने मर्जी के मौलवी से मुझे कुरान की हाशिए पे सिर्फ इतना लिखवा के ला दे कि जिन हाजियों ने हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा, क्या उनका हज हो गया था? जिन हाजियों ने हुसैन को छोड़ के हज पढ़ा, क्या उनका हज हो गया था? अगर मौलवी कहे कि नहीं हुआ था, फिर उस मौलवी से पूछ क्यों नहीं हुआ था, जबकि काबा भी था, सफा भी है, मरवा भी है, रुकने यमानी भी है, आबे ज़मज़म भी है, मकाम इब्राहिम भी है, फिर हज क्यों नहीं है? फिर मौलवी मानने पे मजबूर हो जाएगा कि वो हज इसलिए नहीं हुआ था कि उस हज में हुसैन नहीं था, उस हज में हुसैन नहीं था। यहां से आखिर तक मौलवी मान गया, हज से बेटा चला जाए अल्लाह हज कबूल नहीं करता, नमाज से बाप चला जाए। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलाम। सारे बोलो, मिलके बोलो, आखिर तक बोलो, हैदरिया। अगर हज से बेटा चला जाए, सजाद भाई, हनीशा जी, अल्लाह हज कबूल नहीं करता। या तो फिर हमें मनवाओ कि उन हाजियों का हज हुआ। अगर नहीं हुआ तो किस लिए नहीं हुआ? बदन पे एहराम, जुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सजदा, क़याम, कऊद, रकू, तशहुद, सब कुछ, सिर्फ हुसैन नहीं। इसका मतलब कि मौलवी मान गया जिस इबादत से ये निकल जाएं, पीछे वो इबादत नहीं रहती। ले मैंने पढ़ना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मक्का से निकलना, एक एक हर्फ का दामन, एक एक जुमले का दामन, एक एक लफ्ज का दामन, क्योंकि ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। हमें वो भी सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते, लिहाजा तनकीद के हर तीर को अपने सीने पे बर्दाश्त करते हुए, मैं हकीकी मानों पे वकालत का हक अदा करते हुए, सदा से दुआ लेते हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का जब छोड़ा, लोग काबे के गिर्द चक्कर काट रहे। मौला हुसैन दूर से
اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. امام حسین کے بدن پہ احرام ہے، پیچھے حسین کا لشکر ہے، دائیں کاندھے کے ساتھ ابو الفضل العباس ہے، بائیں کاندھے کے ساتھ حسن کا پیغمبر ہے، چمکتے ہوئے کعبے کے وارث. یوں کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے. صدر سنیں گے کہ قدیم عزادار ہیں بادشاہ حسین، آپ کی عزاداری قبول کرے. امام حسین نے بالکل خانہ کعبہ کے قریب پہنچ گئے. مولا حسین نے صرف حضرت عباس کو دیکھا، دیکھنا تھا، یا عباس نے مڑ کے لشکر سے کہا حسین کہہ رہے احرام کھولو. حسین نے صرف عباس کو دیکھا. اب میں جملہ تبدیل کرنے لگا. عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی الہی کو پڑھا. جو چہرہ امام کو صحیفہ پروردگار سمجھے ایسے قاری کو عباس کہتے ہیں. عباس نے صرف مولا حسین کے چہرے کو دیکھا، ابرو کے اشارے کو سمجھا. حسین نے ساتھیوں سے کہا حسین کہہ رہے احرام کھولو، ہم آج نہیں پڑھیں گے. ایک ساتھی نے بھی عباس سے نہیں پوچھا کہ بالکل کعبے کے قریب کھڑے ہیں حج کیوں نہیں پڑھنا، کیونکہ عباس اور حسین کا لشکر جانتا تھا کعبے کے چکر کاٹنے کو حج نہیں کہتے، حسین کی اطاعت کو حج کہہ دیا. صرف مولا عباس نے کہا کہ حسین چاہتے ہیں. منشاء پروردگار چہرہ حسین پہ نمایاں ہوئی. حسین کے ساتھیوں نے احرام کھولنے شروع کیا. حسین کے قدم کعبے سے ہٹے. بالکل آنکھوں میں منظر آئے تو پھر خطابت کا لطف آئے گا. امام حسین کے قدم ہٹے. امام حسین نے کہا عباس. جی بادشاہ. عباس اگر ہم یوں گئے تو یہ سمجھیں گے شاید حسین کسی خوف سے گئے. میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے تو انہیں بتائے کہ ہم کون ہیں. نوجوان نسل پوری متوجہ رہے. سخی عباس کو مولا حسین نے حکم دیا کہ تو حسین پڑھ. میاں جی اب احسان رضوی صاحب اب عباس نے پڑھنا تھا حسین. عباس نے منبر کا انتخاب کیا. عباس کعبے کی چھت پہ آئے. خانہ کعبہ کی چھت پہ سخی عباس. عباس یہیں پہ نقشہ یہیں پہ سلام. عباس کعبے کی چھت پہ، حاجی کعبے کے طواف میں. حسین کی دور مسند لگ گئی. مولا مسند پہ بیٹھ گئے. حاجی طواف کر رہے تھے. عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ حاجیوں کا طواف کعبے کا ہو رہا تھا یا عباس کا ہو رہا تھا. سخی حسین ہاتھوں کا سلامت. حاجی کعبے کے طواف میں تھے اور عباس کعبے کی چھت پہ تھے. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ ایک ایک لفظ کا تعاقب کر رہے ہیں. حاجیوں کی نگاہیں تھی کعبے پہ، کعبے کی نگاہیں تھی غازی پہ، غازی کی نگاہیں تھی حسین پہ. عباس کو حسین نے اشارہ کیا. مولا حسین نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا شروع کیا. سخی عباس کی سیرت سے 1400 سال سے جتنی کتابیں مولا عباس پہ لکھی جا چکی ہیں، ذکر العباس، صحیفۃ العباس، مودۃ القربہ تک جہاں جہاں سخی عباس کی سیرت لکھی ہے وہاں عباس کا یہ خطبہ ضرور لکھا ہے. یہ خطبہ آج بھی تاریخ میں چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہے. سخی عباس کعبہ کی چھت پہ عباس نے خطبہ شروع کیا. عباس نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا. عباس نے 3 اشارے کیے. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتی بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو، اشارہ کیا مولا حسین کی طرف، اس کے بابا کے چہرے کی وجہ سے نہیں، ہاتھوں کی وجہ سے نہیں،
قدموں کی وجہ سے۔ آؤ سارے عزادار مولا عباس سے پوچھے، مولا آپ نے یہ کہا اس کے بابا کی وجہ سے، تو علی آپ کے بھی تو بابا ہیں، آپ یہ کہہ دیتے میرے بابا کی وجہ سے۔ عباس کی عجب نہیں کہ آواز گستاخ نہ بن، جہاں حسین بیٹھا ہو وہاں اپنا فضائل نہیں پڑھا جاتا، اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اشرف بھائی نکاحیں ہیں عباس کی جانب، عباس کا تعریف اس اللہ کی، ہائے ہائے جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اگلی سطر جگر سے یوں داد نکلے، عباس کی آواز ہے من کان بیت الامس اصبح قبلتن، او جاہلو یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ اب جو بول سکے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو جن کی چھتوں پہ عباس کا علم ہے، عباس کی آواز ہے یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا، یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، جب چاہو جہاں چاہو کتابیں لے کے آنے کے لیے تیار ہوں۔ جملہ سخی عباس کی زبان سے نہ نکلا ہو، آئندہ یہ زبان ممبر پہ بولے نہ سخی عباس مجھ سے یہ فن چھین لے، یہ خطابت چھین لے، یہ علم چھین لے۔ سخی عباس کعبے کی چھت میں تھے، لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے، نیاز شان صاحب یوں عباس نے ان رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، عباس کی آواز ہے ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ بندے چپ ہو گئے۔ آؤ حضرت عباس سے پوچھے مولا تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہے، یہ محمد رسول اللہ کے قائل ہے، تو نے کعبے کی چھت پہ انہیں کافر کہہ دیا۔ عباس کہا میں نے انہیں کافر کہہ کے زمانے کو بتا دیا ہے، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو کے کھڑا۔ کافرو اے فاجرو، اے کافرو اے فاجرو، اے کافرو۔ کون کہتا ہے کہ عباس لڑا نہیں تھا؟ کون کہتا ہے کہ غازی نے کربل میں جنگ نہیں کی؟ غازی نے مکے میں خطبے کی دھار سے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ سخی عباس کی آواز ہے یو کافرو او فاجرو او کافرو دو فاجرو۔ یہ جملہ کہنا تھا یا نگاہوں نے عباس کا چہرہ دیکھا؟ جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو، جن کے گھر پہ ضمیر پہ خمیر پہ عقل پہ سوچ پہ سخی عباس کے علم کا سایہ اور پہرا ہے، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، جو عباس کے علم سے رزق شفا صحت اولاد سب کچھ مانگتے ہو، سخی عباس نے آواز دے گا او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کے چہرے کے تیور بدلے، عباس کی صورت میں علی کی صورت نمایاں ہونی شروع ہو گئی، عباس کی آنکھوں میں علی کی آنکھیں آ گئی، عباس کے چہرے میں علی کا چہرہ آ گیا۔ عباس نے پورے جلال میں آ کے کہا او کافرو فاجرو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اوڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اوڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اتنا عباس کا کہنا تھا یا غازی کے جلال کی وجہ سے کعبے کی دیواروں نے کانپنا شروع کیا۔ حسین نے کعبے کو کانپتے ہوئے دیکھا، حسین نے مسجد چھوڑی، حسین تیز قدموں سے چلے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ کر روکے، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا پھر عباس سے کہہ دے چپ ہو جائے۔ اگر یہ بولتا رہا، باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں علی حق 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 علی حق، بولو بولو علی لال کلندر۔ اگر وہ چاہے، کعبہ اس انتظار میں تھا۔ اب جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ان کے لیے ایک جملہ پڑھنے لگا۔ میاں شاہ صاحب خصوصی توجہ، قبلہ احسان رضوی صاحب خصوصی توجہ۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حسین کعبے میں حج پڑھنے آئے۔ عمران قاضوی صاحب علم امامت میں تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، یہ طے ہے۔
جب مولا کو خبر تھی کہ حج نہیں پڑھنا، پھر مولا حسین نے حج کا انتظار کیوں کیا؟ آج ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے مجلس ختم ہو جائے گی تو ہم وہ سفر نہیں کرتے۔